नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, आज एक अहम बात के हवाले से आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। आपको पता है कि जमात के अंदर इंतशार पैदा करने वाले कुछ अनासिर रोज़ रोज़ हम वक्त टॉक शोज़ पर बैठकर जमात के ऊपर एतराज़ात करते रहते हैं, चूँकि उनके पास न इल्म का वो मकाम है, न वो मर्तबा है जिनके ऊपर एतबार और भरोसा किया जाए। लेकिन चूँकि वो बातें इस किस्म की करते हैं जो आवाम के दिलों के अंदर उतर जाती हैं, और फिर आवाम भी वही एतराज़ात उठाकर हमारे सामने पेश करते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी हुआ कि आपके सामने बिलमुशाफ़ा इस बात की वजाहत कर दी जाए। उन एतराज़ात में से एक एतराज़ ये है कि जमात के अंदर मौरूसियत चलती है और मौलाना फजलुर्रहमान साहब अपने वालिद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के वारिस की हैसियत से जमात के अमीर बने हैं। गोया कि उन लोगों का एतराज़ ये है कि मौलाना फजलुर्रहमान के अंदर सलाहियत और लियाकत नहीं, सिर्फ वारिस होने के नाते वह जमात के अमीर हैं। यहाँ मैं दो किस्म की बातें अर्ज़ कर देना चाहूँगा। एक ये है कि मिशन के अंदर वारिस बनने के क्या हैसियत है, शरीयत इस बारे में क्या नुक्ते नज़र रखती है, और दूसरा ये कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब इस मनसब के अहल है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों, पहली बात से मुताल्लिक मैं शिकवा करता हूँ और अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये बात वो लोग करते हैं जो अपने आप को अहले इल्म समझते हैं, जो अपने आप को उलमा के ज़ुमरे में गर्दानते हैं, जो अपने आप को इतने मुत्तकी और परहेज़गार समझते हैं और बराबर कराते हैं कि दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। इल्ज़ामात वो लोग लगा सकते हैं जो ख़ुद पाक साफ़ हो और जिनकी तक़वा, जिनके एहतियात मुसल्लम हो, वो दूसरे की तरफ उंगली उठा सकते हैं। तो इन लोगों की तरफ से इस किस्म का इल्ज़ाम का आना ये इस बात की वाज़िह दलील है कि इन लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया है और न इनको इल्म की कोई बू लगी है, बल्कि इन लोगों ने इल्म को हमेशा के लिए अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। तो सामिईन हज़रात, इस नुक्ते के हवाले से मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, कुरान पाक का उसूल यह है कि जब वो माक़बल उम्मतों का तज़किरा करता है, उनके किसी वाक़ये को ज़िक्र करता है, उसके ऊपर तनक़ीद नहीं करता, और हमारी शरीयत में यानी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके ऊपर कोई तनक़ीद नहीं करता, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो हमारी शरीयत का भी हुक्म बन जाता है और हम उसके ऊपर ऐसे ही हुक्म अमल करेंगे जैसे कि पहली उम्मतें उसके ऊपर अमल करती रही। लेकिन इस हैसियत से नहीं कि वो पहली उम्मतों का हुक्म है, बल्कि इस हैसियत से कि अब वो हमारी शरीयत का हिस्सा बन चुका है। तो कुरान पाक ने इस बात को बड़ी वजाहत के साथ ज़िक्र कर दिया है। ववरिथ सुलेमान दाऊद, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बने थे, मिशन में वारिस बने थे, और सल्तनत में वारिस बने थे, हुकूमत में वारिस बने थे, जमात के वारिस बने थे, जो जमात वही चला रहे थे। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि औलाद नहीं रखते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो औलाद के लिए दुआएं क्या करते थे, और वजह जो बयान करते थे वो ये, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब, मैं औलाद की चाहत इसलिए रखता हूँ ताकि वो मेरे वारिस बन जाए और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बन जाए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का की सरज़मीन पर ला छोड़ा और फिर काबा मुशर्रफ़ा की तामीर कर दी, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ फरमाई है, उस दुआ पर भी गौर कर दीजिए। वो फरमाते हैं, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ ربا ان میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں اب ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، وہ اپنے لیے وارث اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ جو نبی آنے والا ہے وہ نبی ہمارے خاندان میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور اس کو ایک وارث کی ضرورت تھی، ایک شریک کار کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی تو وہ یہی فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ شریک کار بنا دیجئے۔ آپ ان تمام چیزوں سے اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ ماقبل امتوں کے اندر وراثت کا یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب وراثت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک جائیداد میں وراثت، اور یہ تو مسلم ہے ہر کوئی قبول کرتا ہے، اور دوسرا مشن کے اندر وراثت، اور یہ بھی ان آیات سے، قرآن پاک کے ان واقعات سے پتہ چلا کہ یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو نبی ہوتے۔ یہاں آپ دیکھیں یہ مشن کے اندر وراثت ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ اگر آپ کا بیٹا لیاقت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ کے مشن کو آگے چلائے، اور اس کی دو عقلی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کو خاندانی شرافت حاصل ہے۔ خاندانی شرافت بہت بڑی حیثیت کی ہوا کرتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ حکمرانان یہ قریش میں سے ہوں گے۔ کیوں قریش میں سے ہوں گے؟ اس لیے کہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، خاندان والے لوگ صبر اور تحمل برداشت کے مالک ہوا کرتے ہیں، جبکہ بے حیثیت بے خاندان لوگ صبر تحمل اور برداشت کے حامل نہیں ہوا کرتے، جس کی وجہ سے فسادات پھیلتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ جو نچلی حیثیت کے لوگ ہیں ان کو عمرہ نہ بنایا جائے، ان کو سرکاری عہدے نہ دیے جائیں، اس لیے کہ وہ ظالم بن جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے خاندان کو بہت بڑی اہمیت شریعت نے دی ہے، اور اگر خاندان کا آدمی قابلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ ترجیح کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر موروثیت قابلیت کی بنا پر ہے، جائز ہے، اور یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ موروثیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، گویا کہ وہ شریعت کے ایک حکم کو، ایک مسئلے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور شریعت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے علم کے اوپر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو دنیا جانتی ہے، اس کی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر سیاستدان جانتا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، اور پاکستان کے موجودہ حکمرانوں سے لے کر پہلے جتنے بھی لوگ مولانا کے دور میں گزر چکے ہیں، ان کی زندگی میں گزر چکے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آج تک کوئی داغ دبا نہیں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اسی طرح کوئی ایسی گٹھیا بات آج تک مولانا کی زبان سے نہیں نکلی جو قابل اعتراض ہو۔ حالانکہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ تقریروں کے وقت بہک جاتے تھے اور نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ مولانا کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، 3 خودکش حملے ہوئے، گھر کے اوپر راکٹ داغے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلا۔ ضرب غضب آپریشن کرا کے کتنے ہی مسلمانوں کو، کتنے ہی
جماعت کے ساتھیوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا، اور مولانا اس زخم کو اپنے سینے پر سہتے رہے، لیکن زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا۔ یہ ان کے صبر، ان کے تحمل اور ان کے برداشت کا یہ عالم ہے۔ ساتھ ساتھ کہ جب اغیار کی پالیسی یہ بنی تھی کہ علماء کو حکومت کے خلاف کرا کر، ان کو باغی بنا کر ان کے مارنے کا جواز فراہم کر دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ مدارس کے اوپر حملے ہوئے، وہ صفحہ ہستی سے مٹھا دیے گئے۔ باجوڑ کے مدرسے کے اوپر حملہ کیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹھا دیا گیا، کتنے معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مولوی کو ابھارا جائے، اور ابھارنے کے بعد ان کو باغی قرار دے کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی فلسفے پر اور حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے لال مسجد کے آپریشن کر جامع حفصہ کو ملیامیٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ مولوی کے اندر اشتعال پیدا کیا جائے۔ لیکن مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کے اس حکمت عملی کو اپنے طرز سیاست سے، اپنے ہوشیاری سے ناکام بنا دیا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ قبائلی علاقوں کے اندر جنگ شروع کر دی گئی، اور وہاں آپریشن شروع کر دیا گیا، اور ان لوگوں کو جو وہاں پر تھے، جو ان لوگوں نے آباد کیے تھے، جن کے ذریعے سے یہ اپنے مفادات حاصل کرتے رہے، ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے اندر اشتعال پیدا کر کے حکومت کے مقابل میں لے کر آئے، اور جو ہے بہانہ بنانا چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے مولوی اٹھیں گے تو ہم ان کو باغی قرار دے کر ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ان کو شہید کریں گے، ان کو ماریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے، قومی اسمبلی کے اس پر کڑے ہو کر، فورم پر کڑے ہو کر مولانا نے اعلان کر دیا کہ تم مولوی کو اشتعال دلانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، لیکن مولوی اشتعال میں نہیں آئے گا، اور تمہاری اس حکمت عملی کو اور تمہاری اس سیاست کو، تمہاری اس فلسفے کو شکست دے کر رہے گا، اور شکست دے کر رہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ تاریخی کارنامے ہیں جن کی کوئی مثال پاکستان کے سرزمین پر نہیں دے جا سکتی۔ میں تو بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں، لیکن بیان نہیں کریں گے، اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت کے اندر موروثیت ہے، چلو جمعیت کے اندر موروثیت ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابل کوئی فرق لے کر آ جائیں۔ آپ جو لوگ معترض ہیں، حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شیرانی صاحب، وہ خود کو دیکھ کے وہ اس بات کے قابل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جگہ کو سنبھال سکے؟ وہ تو ایک چھوٹے سے کارکن کے بھی اس بات کے وہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے کارکن کے اوپر بھی کوئی علمی فوقیت رکھتے ہو، کوئی تجربے کے اعتبار سے فوقیت رکھتے ہو، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کیسے فوقیت رکھتے ہیں، اور کس طرح مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں اور انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بات کوئی اور کرتا ہوتا تو وہ کر سکتا، یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تو اپنے گھر کے بچے بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے جو ہے اپنے خاندان کے لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے علاقے جن علاقوں میں ان کے مدارس ہیں، اور جن علاقوں میں ان کے گھر ہیں، ان کے پڑوسی ان سے مطمئن نہیں ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر موروثیت ہے؟ آپ مولانا کے مقابل میں ایسا قابل انسان لے کر آ جائیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے، ہم ان کو ووٹ دیں گے، کامیاب کرائیں گے۔ لیکن اگر تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا آدمی پیش بھی نہیں کر سکتے، تو پھر جماعت کے اندر کے اوپر فضول قسم کے اعتراضات کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم جتنے بھی زور لگاؤ، تم اپنے عاقبت تو خراب کرو گے، جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اور میں کارکنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا قصہ وہ پاری نہ بن چکا ہے، اب آگے بڑھے، جماعت کی پالیسی کو فالو کریں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعلانات پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔